बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। एक तरफ उनके खिलाफ तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी ज़ालमाना और फस्तायत से भरपूर हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और अगले ही रोज़ उनसे नए सिरे से डील हासिल करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। मकसद इमरान खान को दीवार से लगाना, इमरान खान को दबाव में लाना और उनसे अपनी मर्ज़ी की डील हासिल करना है, ताकि इमरान खान जब आइंदा इक़्तिदार में आएँ तो माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार अपनी खाल और माल बचा सकें। ऐसा ही हुआ है एक नई डेवलपमेंट की सूरत में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील करने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर छापा मारने और उसके साथ साथ गिरफ्तारियों के नए सिलसिले के सिर्फ 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बार फिर ग्रीन सिग्नल दिया गया है, जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी हकीकत माना गया है। और इमरान खान के करीबी ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान भी तमाम तर चीज़ें माफ़ करने को तैयार हैं, लेकिन मामला कहाँ आकर रुक रहा है उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बैकग्राउंड के तौर पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान, गैर सरकारी तर्जुमान की एक तहरीर हम आपके सामने रखते हैं। आगे चलकर इन मौसूफ का नाम भी आपको बताते हैं। ये तहरीर जंग ग्रुप के अंदर छपती है और कोशिश इस तहरीर के अंदर यही की जाती है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का बिल वास्ता पैगाम इमरान खान तक पहुँचाया जाए। तहरीर क्या है? ख़ास और आम आमने सामने। ज़रा गौर से सुनिएगा, ये ख़ास और आम के दरमियान मुकालमा है। यहाँ पर ख़ास से मुराद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है और आम से मुराद इमरान खान है। खैर, सुनिए मुकालमा क्या है, ज़रा गौर से सुनिए ताकि मामले का अंदाज़ा हो कि किस तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक और पैगाम इमरान खान को भिजवाया गया है। आम, आपके दिन गिने जा चुके, गिरती हुई दीवार को बस एक धक्के की ज़रूरत है, अब आप इक़्तिदार और इख्तियार दोनों से महरूम हो जाएंगे। ऐसा कहना है इमरान खान का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। जवाब क्या आता है? ये आपकी खुशफहमी है। ख़ास कहता है ये आपकी खुशफहमी है, आप जितनी साजिशें कर रहे हैं हमारा अज़म इतना ही मजबूत हो रहा है। अब इसके अंदर एक मज़मूम प्रोपेगेंडा भी है। देखिए, साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इन साहब की जानिब से, यानी अवाम को, ये अवाम के अंदर ये जहरीला प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को साजिश कर रहे हैं। खैर, आम का जवाब, अदलिया ने तमाम तर दबाव के बावजूद मेरे हक़ में फ़ैसला सुनाकर साबित कर दिया है, आपके पल्ले कुछ नहीं रहा, अब आपके पुराने इत्तेहादी भी आपकी नहीं सुन रहे। ये कहना है आम का। ख़ास का जवाब, हमें इल्म है कौन क्या कर रहा है, साजिश में कौन कौन शरीक है। अब एक बार फिर वही साजिश का लफ्ज़, जहाँ पर कोई जवाब नहीं वहाँ साजिश का जिक्र। कौन फ़ैसले को अपने मफाद में इस्तेमाल करना चाहता है, किसके डांडे कहाँ जाकर मिलते हैं, इंतज़ार करें, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। आम कहता है आगे से, यानी इमरान खान कहते हैं, आपकी मैनेजमेंट अदलिया के हवाले से नाकाम रही, इतनी बड़ी शिकस्त के बाद आपको हार मान लेनी चाहिए, अब हालात बदल चुके हैं। ख़ास मौसूफ क्या जवाब देते हैं? खुदा का खौफ ना हो तो सब कुछ वैसे ही होता जैसे पहले होता आ रहा है। यहाँ इंसाफ भी नरमी से नहीं मिलता, नरमी को बुज़दिली समझा जाता है। यानी कहा यह जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद जो है वे इमरान खान के मुखालफिन को अदालत से इंसाफ नहीं मिला, जो कि सफ़ेद झूठ है। इमरान खान क्या कहते हैं आम की सूरत, आपने कौन सा जुल्म नहीं किया, जेलें, जासूसियाँ, गिरफ्तारियाँ, छापे, सब कुछ तो कर चुके, लेकिन जमहूरी आवाज़ नहीं दब रही। आगे से जवाब क्या मिलता है? हम पर खुदा का खौफ गालिब रहा। आप कुछ खुदा का खौफ करें मौसूफ, आप कुछ खुदा का खौफ करें। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गैर सरकारी तर्जमानी करते हुए मौसूफ फरमाते हैं, ना किसी को कत्ल किया, ना जेल में किसी पर तशद्दुद हुआ। अच्छा, कतलाना हमला भी हो गया इमरान खान के ऊपर। जो तशद्दुद है वो आपके सामने है, जो कारकुनान के साथ रवा रखा जा रहा है। जुल्म होता तो फिर अदालती फ़ैसले इतने आज़ादाना ना आ रहे होते। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जनाब आपकी वजह से आप जुल्म नहीं कर रहे, इसलिए अदालती फ़ैसले आ रहे हैं। वो तो जजेस डट कर खड़े हो गए। 1-1.5 साल पहले तक तो आज़ादाना फ़ैसले नहीं आ रहे थे, और बल्कि आगे फिर एक और मज़मूम प्रोपेगेंडा के, बल्कि अब तो फ़ैसले वाज़ह तौर पर एक पार्टी के हक़ में आ रहे हैं। एक और मज़मूम प्रोपेगेंडा, पैगाम और प्रोपेगेंडा साथ साथ। आम यानी इमरान खान का क्या जवाब है? फ़ैसलों से साबित हो रहा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अब ताकत खवास के हाथों में नहीं रही। ख़ास आगे से क्या कहते हैं? ताकत तो ताकत होती है, पावर इज़ पावर। ताकत अपने आप को लफ्ज़ों से बयान नहीं करती, अपने अमल से ताकत होने का सबूत देती है। यानी एक बार फिर ढके छुपे अल्फाज के अंदर धमकी। गौर से सुनिएगा, इमरान खान जवाब देते हैं, दुनिया बदल चुकी, इल्म असल ताकत है, जालमाना ताकत का तस्वर उलट चुका। आगे से ख़ास जवाब देता है,
امریکہ طاقت کی وجہ سے سپر پاور ہے، اپنے مخالفوں کو بھی ظالمانہ طاقت سے کچلتا ہے۔ افغانستان اور عراق میں کیا ہوا؟ یہاں موصوف سے غلطی ہو گئی، امریکہ کی مثال دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ظالمانہ طاقت سے کچلتا ہے، تو موصوف یہ مان گئے کہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر۔ عام کا جواب کیا ہے کہ تزادستان میں طاقت، یعنی پاکستان کی طرف اشارہ ہے، طاقت کے مراکز کمزور ہو چکے اور اب عدلیہ عوامی حمایت سے مضبوط ہو چکی ہے۔ منصف بھی ہیرو اور لیڈر بننا چاہتے ہیں، انہیں شہ سرخیوں میں اپنے بیانات پڑھ کر مزہ آتا ہے۔ اب یہ پھر ایک مذموم پروپیگنڈا جواب آتا ہے۔ مقبولیت کا نشہ بڑے بڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ افتخار چودھری بھی مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ نہ آئین کا کچھ چھوڑا، نہ عدلیہ کی ساکھ رہنے دی۔ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ نے کیا کیا؟ یہ جج کہاں تھے؟ پورے سیاستدان تھے، سیاسی ایجنڈے کے تحت فیصلے دیتے رہے۔ انتہائی شرمناک پروپیگنڈا ایک بار پھر ان جج صاحبان کے حوالے سے، خاص طور پر آصف سعید کھوسہ کے حوالے سے۔ اچھا، باقی دیگر جو معاملات ہیں وہ تو سب کو پتہ ہیں، عام نے بھی یہی جواب دیا۔ آپ اور عدلیہ ایک ہوتے تھے۔ افتخار چودھری کو بحال کرانے میں جنرل کیانی شامل تھے، ثاقب نثار میں ہوا بھرنے میں جنرل باجوہ شامل تھے، ڈیم فنڈ میں بھی ثاقب نثار کو جا کر آپ نے چندہ جمع کرایا تھا، ججوں کو شہرت اور طاقت کا نشہ آپ نے لگا دیا ہے۔ آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ اب ہم غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہماری سیدھی اور سچی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جب سب غلط ہو رہا تھا تو پوری قوم تالیاں پیٹ رہی تھی، اب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تنقید کے سارے تیروں کا رخ ہماری طرف ہے۔ کیسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر بقول آپ کے پہلے سب غلط ہو رہا تھا، نون لیگ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو اب اگر پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا تو کیا یہ غلط نہیں ہو رہا؟ اس قسم کا مضموم پروپیگنڈا نہیں چلے گا۔ محترم سہیل وڑائچ صاحب، اب میں نام بھی لے دیتا ہوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان عمران خان جواب دیتے ہیں، یعنی عام جواب دیتا ہے کہ مقبولیت نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا، اب قبولیت آڑے آ رہی ہے۔ اگر یہ معاملہ ایسے چلا تو عدلیہ قبولیت کے بت کو توڑ دے گی۔ آپ حقائق سے دور تصورات کی دنیا میں بیٹھے ہیں۔ گلی اور بازار میں ماحول بدل چکا، لوگ خوف اور طاقت کی حیت کا توق اتارنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کے مقبول ترین عوامی اور سیاسی رہنما ہیں، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خاص آگے سے جواب دیتے ہیں، اچھا یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اس کے اندر ایک انتہائی مذموم جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر عمران خان اقتدار میں آئے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ کیا جواب دیتا ہے؟ خاص عوام کو سمجھ نہیں آ رہی، یعنی جمہور کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج ہم اسے اقتدار میں لیں، عمران خان کا ذکر ہے تو معیشت ڈوب جائے گی۔ کیسے؟ ذرا بتائیں تو صحیح نا۔ 2018 میں نواز شریف صاحب جہاں چھوڑ کر گئے تھے، کہہ رہے تھے بڑی ترقی کر رہی تھی، اگلے 6 ماہ کے اندر وہ کہتے رہے کہ عمران خان نے بڑی غلطی کی، IMF کے پاس لیٹ گئے۔ تو اگر عمران خان نے IMF کے پاس جانا تھا تو پھر آپ کہاں چھوڑ کر گئے تھے معیشت کو، کہ جس کے بعد عمران خان کو IMF کے پاس جانا تھا؟ ذرا ذات کیجئے نا وہ تنقید۔ اس کے بعد 2019، 20، 21 کرونا کے ماحول کے اندر پاکستانی اکانومی 6% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں معیشت ڈوب جائے گی۔ حالانکہ پاکستانی معیشت کو تو گزشتہ تقریباً 26 مہینوں میں اپریل 2022 سے لے کر جون 2024 تک کس نے ڈبویا؟ یہ سب کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں انتقام کا سلسلہ جہاں رکا تھا وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ انتقام کا سلسلہ عمران خان نے کون سا شروع کیا؟ آصف زرداری اور نواز شریف کے خلاف جو کیسز تھے وہ وہی تھے جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف درج کرائے ہوئے تھے۔ عمران خان کی جانب سے تو کوئی، عمران خان کی حکومت کی جانب سے، اس وقت کی نیب کی جانب سے تو کوئی ایک آدھ نیا کیس سامنے آیا، اور اس میں بھی جس طرح سے پھر بعد میں آپ نے ریلیف دیا سب کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں گورننس کا جس طرح پہلا کھانا خراب ہوا، دوبارہ کیا کھانا خراب ہوا گورننس کا؟ ایک نام نہاد پروپیگنڈا آپ نے مچایا ہوا ہے کہ جناب شریف خاندان ہی ملک میں گورننس کر سکتا ہے۔ سندھ کا کبھی آپ ذکر نہیں کرتے، بلوچستان کا آپ ذکر نہیں کرتے، پنجاب اور KP جہاں پہ PTI کی حکومتیں تھی وہ آپ کہتے ہیں جی دوبارہ سے بزدار اور نئے محمود خان آ جائیں گے۔ بڑا ضروری ہوتا ہے پاکستان جیسے سسٹم کے اندر کہ صوبوں کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہوں وہ براہ راست وزیر اعظم کی سنتے ہوں، اسی لیے بزدار اور محمود خان KP کے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ یہاں عمران خان میسج دینا چاہتے تھے کہ پرویز خٹک پارٹی سے بڑے نہیں ہوگے یا جہانگیر ترین پارٹی سے بڑے نہیں ہوگے۔ ڈیفینیٹلی ہر جمہوری سیاسی رہنما ایسا ہی کرتا ہے، عام کارکنان کو لے کر آتا ہے۔ تو پریشانی کیا تھی اسٹیبلشمنٹ کو محمود خان سے اور عثمان بزدار سے؟ کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ براہ راست عمران خان سے لائن لیتے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور ذرا یاد کریں نا کہ نواز شریف صاحب 3-4 مرتبہ جب اقتدار میں آئے پنجاب کے اندر تو پہلے تجربے سے انہیں اس بات کا پتہ چل گیا، اس کے بعد ہمیشہ شہباز شریف یا پھر حمزہ شہباز یا پھر مریم نواز، انہیں اپنے خاندان کے علاوہ کوئی کیوں نظر نہیں آتا رہا، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ حکومت انہوں نے چلانی ہے صوبوں کے بھی، اور 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پر جب آپ کے پاس صوبائی اختیارات، صوبوں کے اختیارات نہیں ہوں گے تو خالی مرکز میں بیٹھ کر آپ کیا کہیں گے؟
کیا کریں گے؟ تو عمران خان کا 100% درست فیصلہ تھا۔ عمران خان نے یہ بتایا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کے اوپر اعتراض تھا کہ بزدار کو کیوں لگایا ہے، اور اب یہ بات ثابت ہوگی، ابھی بھی وہیں پر بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں نئے محمود خان اور نئے بزدار آ جائیں گے، میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے پھر سے ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔ کچھ شرم اور حیا کریں سہیل وڑائچ صاحب، اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ظالمانہ فسطائیت سے بھرپور ہتھکنڈے، کوئی تعداد یعنی کہ لا تعداد لوگ ہیں جو گھروں سے اٹھا کر غائب کر دیے گئے ہیں، جن کو عدالتوں کے اندر پیش نہیں کیا جا رہا۔ پاکستانی میڈیا کے اوپر عمران خان کا نام تک نہیں چلایا جا سکتا، اور جو کچھ پاکستانی میڈیا اس وقت لائن لے رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر دیں گے، عمران خان نے کیا تھا۔ اس وقت کیا ہے میڈیا کی حالت؟ کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ کیا آپ کے منہ اشتہاروں سے بھر دیے گئے ہیں؟ سہیل وڑائچ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کا پھر سے ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔ اب بھی ملک میں تھوڑی سی جمہوریت ہے، کچھ خدا کا خوف کریں۔ عمران خان کے دور میں آپ روزانہ چیخا چلایا کرتے تھے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی ملک میں تھوڑی سی جمہوریت ہے۔ ذرا کمپیریٹو انالیسس کر لیجئے نا بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس کا، ذرا موازنہ کر لیجئے، تقابلی جائزہ لیجئے نا کہ برطانیہ کیا کہہ رہا ہے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے، یو این کیا کہہ رہا ہے، یورپی یونین کیا کہہ رہی ہے، آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے، کیا صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اور آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی جمہوریت ہے اور عمران خان آئے گا تو ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں مخالفانہ آوازیں موجود ہیں، عدالتیں لوگوں کو رہا کر رہی ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرے، جن کو رہا کر رہی ہیں ان کو 10 مرتبہ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کون سا ایسا بندہ ہے جسے رہا کیا گیا اور دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا، ماں سوائے ان کے جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولے؟ شرم اور حیا آنی چاہیے آپ کو۔ ابھی کہیں جا کے طیبہ جو ہے وہ صنم جاوید کو ابھی رہا کیا گیا، تو اس کے اوپر ایک نیا کتنے عرصے بعد، سال 1.5 گزرنے کے بعد ابھی ایک دوبارہ کیس قائم کر دیا گیا۔ تو جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے سہیل وڑائچ صاحب۔ موصوف کہتے ہیں وہ آ گیا تو فاشزم آ جائے گا، سب مخالفین کو ٹکٹکی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کوئی شرم کوئی حیا سہیل وڑائچ صاحب۔ آگے سے عمران خان یہ جواب دیتے ہیں، آپ کے اندر کا خوف ہے، یعنی عام یہ جواب دیتا ہے، آپ کے اندر کا خوف ہے، وگرنہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایماندار ہے جس کا ہاتھ ہر وقت عوام کی نبض پر رہتا ہے، وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہے۔ اس بار وہ آیا تو عوام کی طاقت سے تزادستان کو بدل دے گا، مقتدرہ کی طاقت کو توڑ کر اختیار اور اقتدار دونوں عوام کے حوالے کر دے گا۔ آگے امپارٹنٹ چیز آ رہی ہے، خبر بھی ہے اس کے اندر، وہی جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی تھم نیل کے اندر بھی، کہ دوبارہ سے گرین سگنل خاص اگر وہ بدل گیا معاف کیجیے، اگر وہ بدل گیا ہوتا تو جیل میں بیٹھ کر مقتدرہ میڈیا اور مخالفوں کو روزانہ گندی گالیاں کیوں دیتا؟ کچھ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایک گندی گالی ذرا لکھ دیتے نا کہ کون سی گندی گالیاں دی ہیں عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ کے ممدوح نواز شریف صاحب اور زلفی بھٹو کیا کرتے رہے ہیں؟ فسطائیت سے بھرپور ہتھکنڈے میڈیا اور عدلیہ کے خلاف اٹھاتے رہے ہیں، بیوروکریسی کے خلاف۔ ذرا کتابیں اٹھا کر دیکھیے، وہ نہیں بدل سکتا، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ ڈر ہے اصل میں، مسئلہ نہیں ہے۔ عام عمران خان کہتے ہیں آپ میں کہاں لچک ہے، آپ بھی تو اڑے ہوئے ہیں جیل میں بیٹھ کر، کیا وہ آپ کو دعائیں دیں؟ بغیر کسی قصور کے کوئی جیل میں بند ہوگا تو اسے غصہ تو آئے گا، پرندہ پنجرے میں پھڑپھڑائے نہ تو کیا کرے؟ اسے جیل سے باہر نکال کر اعتماد سازی کریں تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اب یہ پھر ایک پیغام تھا، جواب کیا آتا ہے خاص کا؟ ہم نے راستہ کھولنے کی کوشش کی، گنڈا پور کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ جناب اس پلیٹ فارم پر یاد ہوگا یہ مزدور صافی آپ کے گوش گزار کر چکا ہے کہ گنڈا پور کے ذریعے عمران خان کو پیغامات بھجوائے گئے ہیں ڈیل کرنے کے، اور یہاں سے آج تصدیق ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان نے تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں وہ اسے ملنے گیا تو اس نے جوتا اتار لیا۔ شرم آنی چاہیے، جوتا اتار لیا آپ کہیں گے، محاورے کے طور پر یوز کیا۔ عمران خان نے جو آگے سے جواب دیا ہمارے ذرائع کے مطابق وہ یہ تھا کہ کوئی ڈیل کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، پہلے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ اسے واپس کیا جائے اور تمام تر معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ تو اس میں کیا ہے دو رائے، کیا غلط ہے؟ آپ ان کو ہیرو بناتے ہیں، ان کو لیڈر بناتے ہیں جو ڈیلیں کر کے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے عمران خان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیے رکھا کہ وہ ڈیل کرے گا، جیل نہیں کاٹ سکے گا، اور جب اس نے جیل کاٹ کے دکھا دی ڈیل نہیں کر رہا، اور پھر آپ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس پارٹی لیڈر کے بارے میں پتہ چلتا ہے ہم سے ملا ہے یا اس کا ہم سے رابطہ ہے، وہ ملنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ کس سے ملنے سے انکاری ہوا ہے عمران خان؟ ذرا کھل کر بتائیں نا۔ روابط ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کن کن سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن عمران خان ایک بات کر رہا ہے کہ ڈیل نہیں ہوگی، آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہوں گی۔ یہی آپ کو پریشانی ہے۔ کہتے ہیں وہ مقبولیت کا یرمغال ہو چکا ہے، وہ اصل حقائق سے آنکھیں چرا چکا ہے۔ کیا ہے اصل حقائق؟ جمہوریت کے اندر اصل حقیقت تو یہی ہوا کرتی ہے کہ جو مقبول ہے، جسے عوام نے ووٹ دیں، اسے اقتدار کے اندر آنا چاہیے۔ اور آگے چل کر پھر جب یہ ڈبیٹ ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں، خاص کہتے ہیں وہ ناقابل اعتبار ہے اور نالائق ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ اب یہ گندی گالی نہیں ہے،
جو آپ دے رہے ہیں بالواسطہ طور پر عمران خان کو. جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں دیتا نا، پھر کوئی جواب نہیں رہتا نا، پھر آپ یہی کہتے ہیں نالائق ہے، اسے راستہ دینا خودکشی ہوگی. خودکشی سے کیا مراد ہے؟ یہی نا اس بات کا خطرہ ہے. وہی تو خطرہ ہے جو اس وقت مافیا ہینڈلر اور صورتکاروں کو ہے کہ عمران خان اگر واپس آ گیا تو ہم سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی. عمران خان جواب دیتا ہے، راستہ عوام، آئین اور عدلیہ بنائیں گے، اور آگے سے خاص جواب دیتا ہے، اصل فیصلے طاقت کرتی ہے. یعنی ایک بار پھر جاتے جاتے دھمکی، گرین سگنل پھر دھمکی، گرین سگنل پھر دھمکی، دباؤ بڑھاتے ہیں. اس کے بعد کوشش کرتے ہیں عمران خان ڈیل کر لے. عمران خان ڈیل نہیں کرتا، مزید دباؤ بڑھاتے ہیں. لیکن عمران خان اعصاب کی جنگ آج کے دن تک جیت رہا ہے، اور پیغام یہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے. کپتان اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.